गुनुंग कावी के जुनूब में कुछ ही दूर इंतहाई खूबसूरत टाउन उबैद में वाक़ है। ये टाउन अदब व फ़नून का मरकज है। ये टाउन जजीरे के पुरआबादी वाले इलाके में वाक़ है। ये टाउन पुराने जमाने ही से तहजीब व तमद्दुन का मरकज रहा है। 1930 ईस्वी तक ये एक गांव था, लेकिन 1930 ईस्वी के बाद से फनकारों और माहिरीन फ़नून ने इस गांव को अपने तहकीकी कामों के लिए मुनासिब तरीन पाया और यहाँ रिहाइश इख्तियार की। और वक्त गुजरने के साथ साथ इस जगह की शोहरत बढ़ती गई। ये टाउन आज मुसाफिरों की जरूरियात की तकमील करने वाली हर चीज से आरास्ता है। इस जजीरे पर टेलीफोन भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में दिखाई देता है। टाउन के बीच यहाँ के आम इदारे जैसे महल, मंदिर, कम्युनिटी हॉल, मार्केट और घंटा घर मौजूद है। ये बाजार हर तीसरे दिन सारे टाउन की तवज्जो का मरकज बन जाता है और सारा बाजार यहाँ की औरतें चलाती है। यहाँ पर बैरूनी ममालिक के मेवे और तरकारियों से लेकर धान के खेतों में पाई जाने वाली बाम मछलियाँ तक मिल जाती हैं। ये आम बाजार तो हर तीसरे दिन लगता है, लेकिन जजीरे बाली के फनकार और दस्तकारी के आला अशिया हर रोज बेची और खरीदी जाती है। जजीरे बाली के दस्तकार बड़े ही ज़हीन होते हैं। ये लोग गैर मुल्क की किसी भी दस्तकारी के नमूने को बस एक नजर देखकर फौरी उसकी नकल तैयार कर देते हैं और कभी कभी तो इनकी बनाई हुई चीजें असली नमूने से भी खूबसूरत होते हैं। अगर ये कहा जाए कि इनके हाथों में जादू है तो शायद गलत न होगा। यहाँ के बाशिंदों की दस्तकारी में महारत की वजह के बारे में कई मुबाहिसे हुए और कई मफरूजे कायम किए गए। फिर भी ये सवाल आज तक बरकरार है कि आखिर इस सरजमीन से मुसलसल इतनी बड़ी तादाद में फनकार क्यों उभरते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ के बेरहम मौसम के हाथों कोई भी चीज यहाँ तक के पत्थर पर कंदा किए गए नक्श तक सही सलामत नहीं रह पाते। इसीलिए इस अजीम रूहानी दुनिया की खूबसूरती की बरकरारी के लिए लाजमी है कि यहाँ पर नई पीढ़ी में फनकार पैदा होते रहें। कुछ और ये कहते हैं कि जजीरे बाली के बाशिंदों के लिए खुद जिंदगी एक फन है और खूबसूरती उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, जजीरे बाली के बाशिंदों की सलाहियतों की शोहरत दुनिया भर में एक जमाने से फैली हुई है। बासलाहियत फनकारी की बेहतरीन मिसाल वाटर कलर पेंटिंग का इस जजीरे पर वजूद में आना है। हिंदू बाली की रिवायत के मुताबिक इस मुआशरे के हर फर्द से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने अंदर पेंटिंग, शायरी, नक्काशी, रक्स और दूसरे फनून की सलाहियत अपने अंदर पैदा करे और उनमें महारत हासिल करे। हकीकत तो ये है कि यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी में फन को जो मकाम हासिल है उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इस जजीरे पर जिंदगी और फन एक दूसरे से अलग नहीं है। अबोद के मरकज से चंद मील के फासले पर दरख्तों का एक छोटा लेकिन गुंजान झुंड है और यहाँ पर बंदर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और यहीं पर पूरा दिलम यानी कि मुर्दों का मंदिर है। हनुमान बंदरों का एक अहम देवता है। ये देवता बंदरों की शक्ल में जमीन पर आया था और बंदरों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की थी। शायद ये भी एक दिन अपनी बंदरों की फौज बनाएंगे अपने इस जजीरे की हिफाजत के लिए। अबोद के जुनूब में वाक़े पालिनान नामी जगह डांस का एक अहम तरीन मरकज है। बाली के किसी दूसरे मकाम पर इस किस्म का कोई और मरकज नहीं है कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में डांसर्स मिल सकते हों। यहाँ के डांसर्स मजहबी रक्स के अलावा सयाहों की दिलचस्पी के लिए दूसरे डांस भी पेश करते हैं। जजीरे बाली पर डांस, ड्रामा और मौसीकी का एक
عظیم سنگم ہے اور یہ چیزیں اپنے اندر زندگی کے تجربات، فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ یہاں کے موسیقاروں، ڈانسرز کے درمیان کا تال میل بالکل جادو جیسا لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی رقص موسیقی پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ تمام حرکات کافی منجھی ہوئی اشاراتی زبان ہے جس کے اپنے اصول اور سخت قاعدے قانون ہیں۔ جسم کے ہر حصے کی حرکت کے نام ہے اور ہر حرکت انتہائی واضح معنی رکھتی ہے۔ قدموں اور پیروں کی حرکات کے 30 نام ہیں، جبکہ باہوں کی حرکات کے 16 نام ہیں۔ ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکات کے 19 نام ہیں۔ گردن اور کندھوں کی حرکات کے 20 نام ہیں۔ چہرے کی حرکات کے اور اتار چڑھاؤ کے تقریباً 16 نام ہیں۔ ہر حرکت ایک خاص مطلب کی پوری شدت کے ساتھ اشاراتی زبان میں ظاہر کرتی ہے اور ان کی مدد سے ڈانسرز اور موسیقار ڈرامے میں ایک جان ڈال دیتے ہیں۔ بالی کے مشہور زنانہ ڈانس کا نام لیگونگ ہے۔ اس ڈانس کو پیش کرنے والی کم عمر نابالغ لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان لڑکیوں کو انتہائی چھوٹی عمر میں اس ڈانس کی تربیت دی جاتی ہے۔ جزیرے بالی کے ڈانس کی ایک خصوصیات تہوار میں رقص پر پہنا جانے والا ماسک ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس فرد کا ماسک پہنا جاتا ہے اس کی روح ڈانسر کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ ٹوپنگ ڈانس ایک اہم ڈانس ہے۔ یہ عام دلچسپی کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس ڈانس کے ذریعے کبھی سنجیدہ، کبھی مزاحیہ طرز کے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹوپنگ ڈانس کے مزاحیہ فنکار اپنے چہرے پر آدھا ماسک لگاتے ہیں اور اپنے مکالمے بولتے ہیں، جبکہ دوسرے فنکار پورا ماسک پہنتے ہیں اور صرف چہرے کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات کے ذریعے اپنے پارٹ کو ادا کرتے ہیں۔ اس ڈانس میں زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ٹوپنگ ڈانس میں جزیرے بالی کے قدیم بادشاہوں، نامور جنگجوؤں کی تاریخ بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس ڈانس کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ ٹوپنگ کی جانب سے انجام دینے والی ایک قدیم مذہبی رسم ہے۔ اس رسم کے تحت ڈانسر اسٹیج کے پیچھے ایک چھوٹے سے بوتھ میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈانس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے، جس میں نقابوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بالی کے ناظرین اور سامعین 30 سے زیادہ نقابوں کو جانتے ہیں۔ جزیرے بالی پر استعمال ہونے والے ان نقابوں کا جنم جزیرے جاوا پر ہوا تھا، جہاں پر نقاب اور ڈانس ایک روایت ہے اور ان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں۔ آج بالی پر ڈانس اور نقاب کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ قدیم تہذیب کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے یہ نقاب۔ ماس نام کے اس گاؤں میں ماہر کاریگر کئی قسم کی چیزیں بناتے ہیں
یہ لوگ بہت ہی معمولی اوزار استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے ماہر فنکارانہ ہاتھ لکڑی سے انتہائی خوبصورت اور رنگ برنگے نقاب بناتے ہیں۔ تہواروں اور دیگر موقعوں پر پہنا جانے والا شاندار لباس قیمتی زیورات اور جواہرات سے سجا ہوا ہوتا ہے۔ ماس کے جنوب میں قریب ہی میں واقع چیلونگ نامی گاؤں کے لوگ انتہائی اعلیٰ درجے کے زیورات کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے زیورات نہ صرف بالی کے لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ ان زیورات کے خریداروں میں سیاح بھی شامل ہیں۔ تقریباً 3 یا 4 ہزار سال قبل چیلونگ کے باشندوں کے آباء و اجداد جزیرے بالی آ گئے تھے۔ یہ لوگ کئی فنون کے ماہر تھے اور ساتھ ہی یہ سونے چاندی کے تاروں سے کی جانے والی کارچوپی کے کام میں بھی ماہر تھے۔ نقاشی کے تمام فنکارانہ باریکیوں سے ان کی واقفیت تھی اور اپنے کام میں لگن اور انہماک ہی ان کے کام کی پہچان ہے۔ 19ویں صدی میں جب یہ جزیرہ بالی ڈچ حکومت کے تحت تھا تو سارا کاروبار ڈچ تاجر ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سنگارا جا کی بیشتر عمارتوں کا فن تعمیر اس بندرگاہ اور یورپین کلچر کے تعلق کی ایک خاموش دستاویز کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس شمالی ساحل پر عرب، چینی، ہندوستانی، جاوانیزا اور دوسری نسلی گروہ بسے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے سنگارا جا کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ جزیرے بالی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب ہی واقع کوتا اور لیچینگ کے ساحلی علاقے اس جزیرے کے سیاحتی مراکز ہیں۔ یہاں سماجی زندگی اتنی دلکش ہے کہ بالی پر اپنی چھٹیاں گزارنے آنے والوں کے لیے یہ جگہ جنت سے کم نہیں۔ آسٹریلیائی باشندوں کے لیے یہ قریبی تفریح گاہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر ایسے ہی جمع ہو جاتے ہیں جیسے کہ امریکی جزائر پر۔ جزیرے بالی کے ساحلی علاقوں کی سیر کے خواہش مندوں کا محبوب مشغلہ خریداری ہے۔ کوتا اور لیچینگ کی گلیاں تو خریداروں کے لیے دوسری جنت ہے۔ کوتا کے مختلف سمت میں موجود اس جزیرے نما کے مشرقی ساحلوں پر واقع سنوور کے علاقے میں مختلف قسم کی رہائش گاہیں موجود ہیں۔ جزیرے بالی کے جدید تعمیراتی نمونے یہاں اور نوسا دوا کے ساحلوں پر پائے جاتے ہیں اور اس کی تعمیر خاص طور سے بالی کے سیاحوں کی دلچسپی کے لحاظ سے ہے۔ ساحل سے چند میل دور واقع قدیم یادگاروں کے سلسلے کی ایک بے حد مشہور عمارت سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تانالوت کا مندر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ جزیرے بالی کے باشندوں کے عقیدے کے مطابق نیک روحیں سطح زمین سے کافی اوپر پہاڑی چوٹیوں پر بسیرا کرتی ہیں اور بد روحیں سطح سمندر سے نیچے پانی کے اندر بسیرا کرتی ہیں۔ بالی کے کئی اہم مناظر ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ مندر زمین سے زیادہ سمندر سے متعلق لگتے ہیں۔ یہ مندروں کی سرزمین ہے۔
اس جگہ کی شناخت ہی یہ مناظر ہے۔ ان میں سے کئی مناظر بیشتر وقت بالکل سنسان اور خالی پڑے رہتے ہیں۔ اس جنت نشاں جزیرے کے کنارے پر میلوں لامبا سنسان ریتیلا ساحل ہے۔ جزیرے بالی کی اتنی بڑی آبادی کے باوجود یوں لگتا ہے کہ مقامی عوام اس جزیرے کی ساحلی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب کوئی یہاں مر جاتا ہے تو لاش کو جلانے کے بعد اس کی راکھ سمندر کے پانی پر بکھیر دی جاتی ہے۔ راکھ کا بکھیرنا لاش کے جلانے کی پیچیدہ رسم کا ایک مختصر حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جو کسی کی موت کے کئی مہینوں بعد انجام پاتی ہے، اور اس رسم کی ادائیگی کے لیے پورا سماج متحرک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مردے کی روح کو اس کے صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے کئی انسانی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ جزیرے بالی کے باشندوں کے عقیدے کے اعتبار سے موت روحانی دنیا میں واپسی ہے۔ اس اعتبار سے لاش کو جلاتے وقت جشن منایا جاتا ہے۔ یہاں پر تابوت تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسے مقامی زبان میں پاتولانگ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل مرنے والے کی ذات کے مطابق ہرن، بیل یا شیر ببر کی سی ہوتی ہے۔ کسی کے مرنے پر لاش کو جلانے سے قبل ایک مبارک دن تک کے لیے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک موقع کے آنے تک بعض اوقات مرنے والے کی صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ مرنے والے کا مکان، اس کا خاندان، یہاں تک کہ پورا گاؤں مرنے والے کی آخری رسومات انجام پانے تک ناپاک سمجھے جاتے ہیں۔ عورتیں اس موقع پر پیچیدہ رسموں کے دوران پکے پکائے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جہاں آباء و اجداد کی پوجا کا طریقہ رائج ہے، وہاں پر موت کو عزت اور وقار کا اعلیٰ مرتبہ سمجھا جاتا ہے، اور مرنے والے کی دوبارہ پیدائش کی بھی امید کی جاتی ہے۔ روح کو اس کے پیدائشی مقام تک روانہ کرنے کی یہ پیچیدہ تیاریاں اپنے عزیزوں کو گوا دینے کے غم کو بھی کم کر دیتا ہے۔ خوشبودار تیل میں بھیگی لاش کو اس کے ذات اور زندگی میں اس کے رتبے کے اعتبار سے بنائے گئے تابوت میں جلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ان رسموں کے دوران کپڑے تو بہت سادہ ہوتے ہیں، لیکن اس رسم میں حصہ لینے والوں کا موڈ عید کے دن جیسا ہوتا ہے، اور جنازے کو بڑی دھوم دھام سے لے جایا جاتا ہے۔ جنازے کے جلوس میں شریک لوگوں کا رویہ جذباتی اور غیر منظم ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس جلوس کو رامے کہتے ہیں۔ جشن منانے کا مقصد بری ارواح کو بھگانا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی پسند کا ماحول بنانا ہوتا ہے۔ کسی بھی لاش کو جلانے کے دوران بہت بڑی مقدار میں مقدس پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدس پانی کے استعمال کی اہمیت اس بات سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جزیرے بالی کے باشندے اپنے مذہب کو آگا مترا یعنی کہ مقدس پانی کی سائنس کہتے ہیں۔ اس طریقے رامے میں مرنے والے کی دنیا سے رغبت کو کم کر دینے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت لاش کے جلتے رہنے کے دوران آگ میں بہت جوش پیدا کیا جاتا ہے۔ مرنے والے کے رشتہ دار مرنے والے کو آہستہ جلنے پر کوستے رہتے ہیں، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ لاش جلد از جلد جل کر راکھ میں بدل جائے۔ اب لاش بڑی حد تک جل چکی ہے۔ اب یہ دوسری روحوں کے پاس جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ آخر میں راکھ کو سمندر پر بکھیر دیا جاتا ہے۔
जजीरे बाली के बाशिंदों के तमाम अकायद पर हावी एक और अकीदा गुनोंग ओंग है। जजीरे बाली के बाशिंदों के लिए जोग्राफियाई और रूहानी मरकज 9400 फीट बुलंद है। हर मंदिर में गुनोंग ओंग के एहतराम में बनाई गई एक ज़ियारतगाह मौजूद है। आतिश फिशा के ऐन पहलू में और उसके दहाने से सिर्फ 6 मील दूर ये मंदिर 1843, 1963 ईस्वी और गुज़िश्ता 1000 साल के दौरान कई बार इस आतिश फिशान के फटने के बावजूद आज भी किसी करिश्मे के ज़ेरे असर अपनी जगह बरकरार है। ये बैसाखी है जो कि एक मदर टेम्पल है। यही वो वाहिद मंदिर है जिससे जजीरे बाली के सारे लोग मरबूत है। 30 मंदिरों की बराबरी करने वाला ये मंदिर इस नन्ही मुन्नी कायनात की नेक अरवाह की रिहाइशगाह है और जजीरे बाली की तहजीब के रंग बिरंगे अकायद का एक मुश्तरका धागा है। जजीरे बाली अपनी कुदरती खूबसूरती, यहाँ के बाशिंदों की पुरकशिश शख्सियत से कहीं ज्यादा बजाते खुद एक जादुई असर का हामी है। जजीरा बाली रूहानियत, फनून और अकायद का एक बेमिसाल इम्तिजाज है और आज भी ये अपनी जवान उमंगों और भरपूर जिंदगी का इजहार करते हुए फल फूल रहा है। आज के इस जदीद दौर में जजीरे बाली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।